बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान इबादत और नेक अमाल के मौसम बहार की हैसियत रखता है और इनमें जुमा के आयाम को खास तकद्दुस हासिल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसका तर्जुमा ये है, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ए लोगो, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी अताअत करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत फरमाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देंगे और अल्लाह ताला बख्शने वाले बहुत मेहरबान हैं। और इसी तरह सूरह अल-अहज़ाब में इरशाद फरमाया, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका में बेहतरीन नमूना है। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी सुन्नत को थाम लिया तो उसके लिए 100 शहीदों का अजर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जुमअतुल मुबारक के दिन को बाकी दिनों का सरदार बनाया है। उस नाम की मुस्तकिल एक सूरह मुबारका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाई। जुमअतुल मुबारक की कुरान और सुन्नत में बहुत फजीलत मज़कूर है, इसलिए इस दिन मसनून अमाल का एहतमाम करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें जुमअतुल मुबारक की फजीलतें और बरकतें नसीब फरमाए। जुमअतुल मुबारक की फजीलत हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें कि आफताब निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जुमा ही के दिन वो जन्नत में दाखिल किए गए और जुमा ही के दिन वो जन्नत से इस दुनिया में भेजे गए और क़यामत भी जुमा ही के दिन कायम होगी। नमाज जुमअतुल मुबारक की फर्जियत और अहमियत हज़रत तारिक बिन शहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम व वाजिब है। इस वजूहात से 5 किस्म के आदमी मुस्तस्ना हैं। नंबर 1 गुलाम, नंबर 2 औरत, नंबर 3 नाबालिग लड़का, नंबर 4 बीमार, नंबर 5 मुसाफिर। इसी तरह हज़रत अब्बुल जाद ज़म्बरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बिला उज़र 3 जुमा तसाहुल और सहल अंगारी की वजह से छोड़ देगा, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा, यानी फिर वो शख्स नेक अमल की तौफीक से महरूम ही रहेगा। नमाज जुम्मतुल मुबारक का अहतमाम और गुनाहों की बख्शिश हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुमा के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेलो खुशबू उसके घर में हो उसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर उसकी एहतियात करे कि जो 2 आदमी पहले से साथ बैठे हों उनके दरमियान ना बैठे, फिर जो नमाज यानी सुन्नत और नवाफिल की जितनी रखते उसके लिए मुकर्रर हों वो पढ़े। फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो खामोशी के साथ उसको सुने तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुमा और गुज़श्ता जुमा के दरमियान के उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। जुमअतुल मुबारक के दिन के 7 अमाल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन 7 अमाल कर ले उसको मस्जिद जाते हुए हर कदम पर 1 साल की नफली नमाजों का सवाब और 1 साल के नफली रोजों का अजर सवाब मिलेगा। वो 7 अमाल ये हैं, नंबर 1 गुस्ल करना, नंबर 2 अच्छे कपड़े पहनना, नंबर 3 मस्जिद जल्द जाने की फिक्र करना, नंबर 4 मस्जिद पैदल जाना, नंबर 5 इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, नंबर 6 खुतबा गौर से सुनना, नंबर 7 कोई बेहुदा लग़्व काम ना करना। जुमअतुल मुबारक के दिन सूरह कहफ की तिलावत का एहतमाम हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके लिए नूर रोशन हो जाएगा 2 जुमों के दरमियान।
امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو اس سے بھی محفوظ رہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنہ سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایات آتی ہیں، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کی کثرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود شریف بھیجا اسے روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف زیادہ بھیجا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، اس وقت کا 1/4 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، نصف حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، تو پھر اس میں 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کر دو گے تو تمہارے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کا سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ساری فکروں اور ضرورتوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی جائے گی اور تمہارے گناہوں قصور ختم کر دیے جائیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ التسبیح بڑی اہم اور عظیم اجر و ثواب کی حامل نفلی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفہ سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ عنہ، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ یا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرا کلمہ طیبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی سعادت اور حمد و ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اجر و ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ مذکورہ کلمہ 1 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمہ ہے۔
جنت ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ جنت کے پودے ہیں۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کلمے کا ورد جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ مذکورہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنے والا افضل ترین مومن ہے۔ اس کلمے کا پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا ہر کلمہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یہ کلمہ میزان عمل میں بہت بھاری ثابت ہونے والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ قرآن کریم پڑھنے سے عاجز شخص کے لیے بہترین بدل ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص جمعہ کے دن یہ کلمات 70 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اور اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اس کے علاوہ یہ دعا وسعت رزق اور فراوانی کے لیے اکثیر ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وکفنی بفضلک عمن سواک، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، مجھے اپنے حرام کردہ سے اپنے حلال کے ساتھ کفایت فرما اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے ماں سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا۔ مکاتب وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے آقا سے کچھ قسطوار ادا کیے جانے والے مال کے عوض اپنی آزادی خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہو، لیکن اس غلام کے پاس اپنے آقا کو قرض ادا کرنے کے لیے مال نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک ربانی علاج کی طرف رہنمائی فرمائی، جو ایک دعا تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا کہ اگر وہ پورے اخلاص سے یہ دعا مانگے تو اس کی طرف سے اللہ اس کا قرض ادا کر دے گا، اگرچہ وہ پہاڑ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے فرمایا کہ یوں کہا کرو: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ یعنی اے اللہ، میرے لیے حلال روزی میں کفایت جاری عطا فرما جو مجھے حرام کی ضرورت سے بے نیاز کر دے، اور میرے لیے اپنے فضل و کرم سے رزق مہیا فرما جو مجھے لوگوں سے مانگنے سے بے نیاز کر دے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلمات کتنی فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے جمعہ کے صدقے ہماری تمام خطائیں معاف فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اور اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و بھلائی کا رمضان بنائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔